बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। हफ्ता 8 नवंबर। अहम तरीन खबरें 27वीं तरमीम की मंजूरी काबीना से, सेनेट से और 248 शिकों में रद्द बदल का पूरा मामला, पूरा मसवदा सामने आ गया है। पीपल्स पार्टी 3 नुकात पर राजी हुई। 7 जजेस की नई अदालत और आर्मी चीफ की तकर्री का इख्तियार किसे मिला। जंग अजीम दोयम जापान वाली गलती पाकिस्तान में। नवंबर के अहम तरीन हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट के महाज पर बागी जजेस का आखिरी हवाला जस्टिस मंसूर अली शाह की हलफ बर्दारी भी चीफ जस्टिस। और अब्राहम अकॉर्ड मुआहदे पर इसराइल ने पाकिस्तान की फौज अपने नीचे लाने का मुतालबा। अहम मुलाकातें अजरबैजान में भी और अमन फौज के हवाले से भी नेतन्याहू ने अपना पैगाम भेज दिया। इसके अलावा जो फील्ड मार्शल की पूरी 27वीं तरमीम का मामला है वो आपको बताऊंगा। सुहेल अफरीदी के बयान पर सोशल मीडिया पर वीडियोस की भरमार। मसाजिद में सिक्योरिटी फोर्सेस क्या क्या करती रही वो तफसीलात। मौलाना फजलुर रहमान अपने वीज़े पर स्टिकर लगवाने के लिए दौड़ने लगी। बांग्लादेश जाने के लिए वजारत दाखिला की मिन्नतें। और पाकिस्तान का पूरी दुनिया में सर शर्म से झुकाने वाला बॉल टेम्परिंग का शाहिद अफरीदी एक दफ़ा फिर लॉन्च। पाक अफगान बॉर्डर पर भी कशीदगी। अनकरा के मुज़ाकरात नाकाम हुए, इसकी भी तफसील आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले 27वीं तरमीम, फील्ड मार्शल की एक्सटेंशन, मुद्दत मुलाजमत, नौकरी पर रहना। यह ड्रॉप सीन जो हुकूमत ने अभी किया है। इलेक्शन में हम लोग मजाक करते थे कि तहरीक इंसाफ का 2/3 से ज़्यादा मैंडेट है। ये छीनने के लिए जब तक ये नताइज को पेंसिल से ना बदलें, अपने हाथ से ना काटें, तो ऐसा हो नहीं सकता। इन्होंने वही किया। 17 नशिस्तों को पेन के साथ 170 बनवाया। जीतने वाले उम्मीदवारों की जगह हारने वालों की तस्वीरें लगा के फॉर्म 47 निकाल लिया। हम लोग मजाक करते थे कि ऐसा हो तभी हुकूमत मिलेगी, वो कर लिया उन्होंने। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पर हम लोग कहते थे 2 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, ये बहस मुबाहिसे, जुगते मजाक सब चलता रहा। किसी ने बल्कि ये भी मजाक किया था कि ये तो ताहयात रहने की कोशिश करेंगे, ताक़यामत। इन्होंने वो हकीकत कर दी, इस मजाक को सीरियस लेके, कि 27वीं तरमीम में फील्ड मार्शल का ताहयात यानी अपनी मौत तक एक्सटेंशन मांग ली कि जब तक मैं मरूंगा नहीं मैं फील्ड मार्शल ही रहूंगा, वर्दी में ही रहूंगा और तीनों अफवाज मेरे अंडर रहेंगी। 5 साल की एक्सटेंशन तो छोड़े, जिंदगी भर इन्होंने चीफ और फील्ड मार्शल रहने का सचमुच पाकिस्तान का कानून बनाया। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब तक जनरल आसिम मुनीर जिंदा रहेंगे, वर्दी में रहेंगे, इस नए ओहदे में रहेंगे, तमाम अफवाज, नेवी, एयरफोर्स, बल्कि रॉकेट फोर्स, वो भी आपको बताता हूँ, ये इनके नीचे रहेंगे। ये आईनी तरमीम जो है वो मार्शलात से ज़्यादा खतरनाक, हकीकी मानों में जर्नलों की बादशाहत का ऐलान है। फील्ड मार्शल आईनी तौर पर पाकिस्तान के बादशाह, 127 साल पुराना ब्रिटिश इंडिया कानून, वो मजिस्ट्रेट वाला निज़ाम। और ये भी अब सामने आ गया कि दायरे में किस लेवल पर मुखालफत चल रही है कि जिसकी वजह से सब कुछ छुपाया जा रहा है। बैरिस्टर अकील ने उर्दू इंडिपेंडेंट को इंटरव्यू में 6 मरतबा उसने सवाल किया, खातून ने बदल बदल कर उसने कहा मैं नहीं बता सकता। ये मुखालफत के अंदर इस लेवल की चल रही थी। जनरल साहिर शमशाद को फारिग किया गया, चेयरमैन जॉइंट ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म किया गया। ये बड़ा अहम मामला था। जिसने वो साबिर शाकिर का इंटरव्यू देखा तो समझ आ जाएगी। लेकिन इदारे के अंदर मुखालफत इस लेवल पे कि 27वीं तरमीम बल्कि अब 28वीं भी आ रही है। 243 आइन का जो नाग, सांप, अजदहा निकाला जाएगा, ये तरमीम अब सारी जो सामने आई है उसकी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। इसमें क्या क्या है इदारे के मुतल्लिक और इनका कवानीन के। इसमें फील्ड मार्शल जो है वो एयरफोर्स और बहरिया के एडमिरल्स को ताहयात लाइफ दर्जा, मुराद और कौमी हीरो, इनके ओहदे आर्टिकल 47 के तहत जब तक इल्ज़ामात ना हो इन्हें हटाया नहीं जा सकता है। इल्ज़ामात तो बन जाते हैं। 248 की इनको सदर ममलकत की तरह इस्तिस्ना कि इनके खिलाफ कोई मुकदमा, कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। फील्ड मार्शल, एयरफोर्स, नेवी, एडमिरल, इनके ऊपर कोई कानून, वैसे भी कोई कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं होती। इनकी तो नौकरी खत्म भी हो जाए नहीं होती। इन्हें नौकरी खत्म होने के बाद भी वफाकी हुकूमत में बाकायदा कौमी मुफाद में नौकरी दी जाएगी, बड़े ओहदों पर लगाया जाएगा। और इनकी तनख्वाहें और मरात सिर्फ सदर और वज़ीर आज़म तय करेगा, यानी जो ये मांगेंगे मिलेगा। और ये रिटायर नहीं होंगे, ताहियात ओहदे और मरात पर बरकरार रहेंगे और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ इन्हें मिलेगा। और नज़रियाती तौर पर बादशाहत या गैर मुंतखब ताकत, ये आइन के आर्टिकल 243 में तब्दीली कि आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स यानी तीनों अफवाज का सरबराह जिसमें नेवी और फ़ज़ाइया शामिल है, चेयरमैन जॉइंट ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा जो जनरल शमशाद का 27 नवंबर को ख़त्म हो रहा है, उसके बाद आगे बंदा नहीं लगाया जाएगा। और तीनों सरबराहान के ऊपर कोई चेयरमैन, ये आर्मी चीफ खुद, इनके हाथ में कमान। खैर इससे पाकिस्तानियों को गर्ज नहीं। एटमी और दिफाई स्ट्रेटजी जो कमांड के सरबराह हैं वो भी ये अपनी मर्जी से करेंगे। तमाम एजाज़ात जो ज़िंदगी भर इन्हें दिए जा रहे थे, नया ओहदा चीफ ऑफ डिफेंस, सदर और वज़ीर आज़म, मतलब सारे ओहदे इनकी मर्जी से। तो 3 की बजाय 4 अफवाज, नेवी, फ़ज़ाइया, बरी और रॉकेट फोर्स,
یہ چوتھی فورس جو میزائل ایٹمی دفاع اور اسٹریٹجک فورس کے حوالے سے اس کے لیے بہرحال ایک نیا چیف لگانا پڑے گا. وہ کون ہوگا؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہوگا. اچھا یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر افغانستان میں جنگ، ظاہر ہے ترکی میں مذاکرات ناکام ہو گئے اور عین ممکن ہے کہ افغانستان کی طرف سے جنگ بندی کا معاملہ جو شروع جو جنگ بندی ختم ہو جائے گی اور پھر ظاہر جو شہادتوں کا شوق ہے وہ بھی ہو سکتا ہے پورا ہو جائے، کیونککہ انہوں نے بڑی دفعہ کہا ہے. جنرل عاصم منیر نے دیکھے تاریخ میں پاکستان میں جو کیا ہے یہ بالکل وہی کام ہے، بلکہ 4 گنا زیادہ. 1958 میں ایوب خان نے مارشل لا لگایا اسکندر مرزا کو ہٹا کے، تو صدر پاکستان، چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور آرمی چیف 3 عہدے لیے. 1962 کا نیا آئین اس نے بنایا اور عہدہ اپنے لیے رکھا. کوئی جنگ نہیں ہوئی، فیلڈ مارشل وہ خود ہی بن گیا. عدلیہ کو دبانے کے لیے نظریہ ضرورت کا اصول. جنرل ضیاء خان نے ایوب خان سے اقتدار لیا، یہ بھی صدر پاکستان اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر 2 عہدے. 1962 کا آئین اس نے بھی منسوخ کیا اور خود مختاری صوبوں کو دی، اور 1971 جو مشرقی پاکستان تھا وہ بھی بنگلہ دیش بنا. ضیاء الحق نے یہی واردات کی، ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت، خود کو صدر، مارشل ایڈمنسٹریٹر اور آرمی چیف 3 عہدے. 1973 کا آئین معطل کیا، 8ویں ترمیم کو اپنے پاس رکھا، اسمبلیاں توڑنے والا، اور تمام فیصلے قانونی کرا دیے. پھر اسلامائزیشن اور آپ کو پتہ ہے حدود آرڈیننس، زکوٰۃ اور شریعت وہ لے آیا. اس کے بعد جو فوجی امریت تھی اس نے اسلامی نظام پہ ٹچ دیا. مشرف نے کیا کیا؟ اس نے نواز شریف کو جب ہٹایا تو چیف ایگزیکٹو آف پاکستان یعنی وزیر اعظم اور صدر دونوں عہدے، آرمی چیف 3 عہدہ اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر 4 عہدہ. پی سی او کے پروویژنل کانسٹیٹیوشن آرڈر کے نیا قانون بنایا، تمام ججز کو نئے حلف اٹھانے پہ مجبور کیا. 7ویں ترمیم کی، مارشل لا کو آئینی تحفظ اور وردی میں صدر رہنے کی اجازت لی، مرنے تک نہیں، صرف اجازت. محدود اختیارات. 2007 میں عدلیہ بحالی کے بعد اسے چھوڑنا پڑا. اچھا یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوا، مزے کیا بتا دنیا میں آپ دیکھیں. جنرل عبدالفتاح سیسی مصر میں 2014 میں آئین بنا کے خود کو ریاست کا محافظ قرار دے کے صدارت کی مدت 4 سے 6 سال 2030 تک کر چکا ہے. میڈیا کنٹرول، فوج کو کاروباری طاقت، یعنی مصر میں باقاعدہ کاروبار، بالکل پاکستان کی طرح یہاں کاروباری ادارہ. اب یہی چیز 2017 میں جنرل سونچا نے بھی کی. سینٹ کے وہ تمام اراکین منتخب کر کے پارلیمنٹ لے گیا. پھر میانمار میں، برما میں جنرل آنگ سان سوچی نے یہ کی. فوجی جنتا 2021 میں آئین استعمال کر کے 417 کی کونسل آف ایڈمنسٹریشن بنائی انہوں نے. اس کے بعد کوریا میں یہ ہوا، شمالی کوریا میں. پھر چلی میں جنرل پنوشے نے کیا، ترکی میں جنرل کنان نے یہ کیا، کمبوڈیا میں بن سین نے، اور افریقہ کے وہ تمام خانہ جنگی کے سول وار کے ممالک میں یہ واردات ہوئی. وہاں فوج نے قبضہ کر کے آئین بدل کے اپنی مرضی سے کیا. شام میں بشار الاسد نے 24 سال اس طرح کیا. لیبیا میں کرنل قذافی اس کی بہت بڑی مثال. انجام ان سب کا دیکھیں، ایک ایک بندے کا دردناک عبرتناک انجام. یہ اٹھا کے آپ گوگل میں پڑھ لیں، سارا لکھا ہوا ہے. جن ممالک میں قوانین تباہ ہوا، فوج نے مداخلت کی، ان کا بیرونی دنیا سے بھی حال برا ہوا. جاپان آج آپ کو بڑا ترقی یافتہ ملک نظر آتا ہے. انہوں نے فوج کو اب سسٹم سے نکال کے باہر مارا اور ترقی کر کے. دنیا کی بڑی تگڑی فوج تھی. فوج نے جاپان میں ایک قانون تبدیل کیا کہ کابینہ توڑنے اور بنانے میں انہیں ویٹو پاور ملے. سول حکومت کے کسی فیصلے کو نہیں مانتے تھے. جاپان میں فوج خارجہ پالیسی بناتی تھی، حالانکہ آئینی بادشاہت موجود تھی، لیکن وزیر اعظم اور پارلیمنٹ کو فوج جواب دہ نہیں تھی. انہوں نے قانون میں تبدیلی کی کہ ہم خارجہ پالیسی میں جس کے اوپر چڑھ جائیں ہماری مرضی. قومی سلامتی، خارجہ پالیسی، غدار وفادار، سارا جاپان کی فوج. وزیر اعظم تھا واکا توسکی، اس کی بات ہی نہیں مانتے تھے. اس نے انہیں بڑا سمجھایا. فوج نے ایک فالس فلیگ آپریشن ریلوے پہ حملہ کر کے چین پہ حملہ کیا اور قبضہ کر لیا. پھر جنگ عظیم شروع ہوئی تو جاپان کی فوج نے اسی طرح کو طاقت کے نشے میں تھا جنرل. 1945 میں پھر ہوا کیا؟ ہیروشیما اور ناگاساکی ایٹم بم جا گرا. جاپان کا پھر ایسا آئین بدلا کہ فوج اب صرف سیلف ڈیفنس ادارہ رہ گئی ہے، لیکن جاپان ترقی کر گئے، دنیا کا ترقی ترین ملک. تو طاقت اور اختیار چند شخصیات کو وقتی طور پہ فائدہ ضرور ہے، لیکن ملک کی وہ حقیقت میں ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں. بھارت نے 2019 میں غلطی کی، جنرل بپن راوت کو لگایا چیف آف ڈیفنس، لیکن اس کے بھی ہیلی کاپٹر میں آموں کی پھر پیٹی ہی نکلی جنرل ضیاء الحق کی طرح. تو یہ جو بار بار تا حیات کہتے ہیں نا، پھر حیات نہیں، پھر یہ شہادت اور پھر معاملات ادھر ہی جاتے ہیں. ظاہر ہے اب انہیں اس دفعہ شاید کامیابی مل جائے، کیونکہ یہ پاکستان کا دستور ہے. جس نے بھی آئین کو چھیڑا اسے پھر اللہ نے نہیں چھوڑا. ضیاء الحق نے آئین توڑا، دیکھ لیں کیا ہوا. صدر نے، بھٹو، جس کا بھی یہ تمام پوری تاریخ میں بتا چکا ہوں، میں ریپیٹ نہیں کرتا، کیونکہ ایک اوپر اللہ بھی بیٹھا ہے، وہ بھی دیکھتا ہے. اصل قانون طاقت کا تو اس کا ہے. یہ مطلق العنان بننے کے چکر میں زیادہ سے زیادہ طاقت کٹھی کرنے کی کوشش میں اپنے لیے بارودی سرنگیں بچھا لیتے ہیں، پھر پیر جب دیتا کہیں.
اب عدلیہ میں انہوں نے دیکھے کیا کیا، سپریم کورٹ کا وجود ختم کرنے کی منظوری. اس وقت عدالتی نظام مکمل طور پر دفن کر دیا گیا. حقیقت میں قانون کے مطابق اب کوئی بات آپ نہیں کر سکتے، کہہ سکتے. جتنے بھی باقی ججز ہیں، یہ جسٹس منصور علی شاہ، منیب اختر، عائشہ ملک، اطہر من اللہ یا ہائی کورٹ کے نیچے، انہیں گھر بھیجنا 27 ترمیم میں جو جال بنایا گیا، اس میں آرٹیکل 200 کہ ججز کی جو ہائی کورٹ ٹرانسفر کا یہ تبادلہ، یہ محسن اختر کیانی، بابر ستار، جسٹس سمن رفت امتیاز، یہ باقی جو 6 ججز خط والے ISI والے، انہیں اور سپریم کورٹ کے ان لوگوں کو، منصور علی شاہ سمیت، انہیں صدر نے اب اختیار آرٹیکل 200 میں رکھا ہے کہ جب بھی کوئی جج ہائی کورٹ کا ایک کورٹ سے دوسری کورٹ میں تبادلہ کریں گے، جوڈیشل کمیشن اس کی سفارش کرے گا جس میں ان کے لوگ ہیں، تو سوائے چیف جسٹس کے، یہ یاد رکھیں، تو اسی دن ان کی سینیورٹی شمار ہوگی جب یہ پہلی دفعہ ہائی کورٹ بنے. یہ صرف اور صرف جسٹس سرفراز ڈوگر کے لیے کیا گیا. اندازہ کریں، ایک ڈوگر کے لیے قانون بدل دیا انہوں نے. اب اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جو جج ریٹائرمنٹ کی بات نہیں مانے گا اسے ریٹائر کر دیں گے. اب عمران خان کے جو کیس چل رہے ہیں، جو جج سننے کی کوشش کرے گا، حکومت اسے کہے گی تم بلوچستان جاؤ، وہ کہے گا نہیں جاؤں گا، تو اسے ٹرانسفر کر دیا جائے گا، اسی کو سری ریٹائر کر دیا جائے گا. انہیں چاہیے کہ فی الفور ایک پریس کانفرنس کریں. یہ جو آئینی عدالت بنائی جا رہی ہے جسٹس امین الدین خان 7 ججز سمیت، کہ تمام آئینی معاملات الیکشن کے، دھاندلی کے، دیکھیں پہلے مخصوص نشستیں چھین کر سپریم کورٹ نے حکومت کو اکثریت دلوائی، پھر دوبارہ گنتی کے نام پر ایک ایک نشست ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کی 2/3 مکمل کی، پھر 26ویں ترمیم کروائی اور یہ جج بنوائے آئینی عدالت، اور ان ججز کو لا کے پھر انہیں 27ویں آئینی ترمیم کا تحفظ دیا. مطلب یہ کیسے کھانے والے بھی ہے، کاٹنے والے بھی. یعنی اب آپ دیکھیں کہ DGSPR جو پریس کانفرنس کرتا ہے نا، آپ اسے ایک چارج شیٹ سمجھیں سیاسی جماعتوں پر. اس پہ لکھ سکتے ہیں قومی مفاد میں، نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ کسی بھی حکومت کو ہم ختم کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. آپ آئینی عدالت میں جائیں، آئینی عدالت تو ان کی، کیس نہیں لگے گا. اب پاکستان میں انگریز والا اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور کمشنر والا 127 سالہ پرانا قانون، جس میں اپیل کا حق آپ کے پاس کوئی نہیں. آئینی ترمیم کی سب سے بڑی یہ زیادتی و واردات ہے، کیونکہ ملک میں نہ آئین ہے، نہ آئینی حکومت ہے، نہ آئینی جج ہے. تو یہ آخری چانس یہ جو اس وقت ملا ہوا ہے ان تمام ججز کو، یہ سٹینڈ لیں اس سے پہلے کہ منظور ہو، ایک بڑی پریس کانفرنس کریں، دنیا کے سامنے رکھیں. نوکریاں جاتی ہیں تو جائیں، مراد جاتی ہیں تو جائیں، لیکن اگر یہ بھی اپنی نوکریاں بچانے کے چکر میں یہ جسٹس منصور، منیب اختر، ہائی کورٹ کے ججز بیٹھے رہتے ہیں، تو پھر یہ بھی اس واردات کا حصہ ہے. انہیں چاہیے دنیا کے سامنے ساری مثال رکھیں کہ پتہ چلے آج 20-25 جج سارے ریزائن کر کے چلے گئے. نوکری سے کہا کہ رکھ لیں اپنے اور بندے جہاں پورا قانون ہے، لیکن انہیں کرنا چاہیے، سٹینڈ لینا چاہیے، ورنہ اس واردات کا یہ مکمل حصہ ہے. منصور علی شاہ ابھی 12 نومبر کو ترکیہ جائے گا، جب جائے آفریدی تو اس کی جگہ چیف جسٹس کا حلف اٹھائیں گے. اس وقت اس طرح کا کوئی کام نہیں ہے، یہ سارا واردات ہے. پھر بدقسمتی اس میں اس وقت عدلیہ میں بھی ایسے ہی بزدل لوگ ہیں، بحران آیا ہوا ہے. اور عدلیہ کی حمایت کے لیے سیاسی جماعتیں ہمیشہ پاکستان میں کھڑی ہوتی نہیں. آج عمران خان جو آپ کو پتہ ہے عدلیہ کی جنگ لڑ رہا ہے، آج خود 2 سال سے جیل میں ہے. عدلیہ کی جد و جہد میں یہ سیاسی جماعتیں تو ایسے ڈوبی ہوئی اور اتنی کمزور ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صرف بنگلہ دیش کے ویزے پر سٹیکر کے لیے وزارت داخلہ کی منت کر رہے ہیں کہ مجھے بنگلہ دیش جانے دیں. یہ تو حالات ہے اتنی بڑی اسٹریٹ پاور والی. باقی جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں وہی کرتی نہیں جو ہر ڈکٹیٹر کے ساتھ اس دور کی جماعتیں. دیکھیں جس طرح وہ نہر پہ آپ جائیں نا لاہور میں، یا بچپن میں موت کے کنویں میں، وہ ناچنے والے آپ کو نظر آتے ہیں. کچھ شروع میں وہ بڑی ڈیمانڈیں کرتے ہیں، لیکن آخر میں وہ انجان لوگوں سے موٹر سائیکلوں میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ وہی حال ہے تمام سیاسی جماعتوں کا. انہوں نے بڑے نخرے کیے، اچھل کود کی، ہم یہ کر دیں. آرٹیکل 243 کی حمایت کا اعلان خود بلاول کر رہا ہے. پرویز مشرف کو حالانکہ کاف لیگ نے جب باوردی صدر بنایا تو اس وقت نون لیگ نے بڑا شور مچایا، پیپلز پارٹی اور PTI کے ساتھ مل کر یہ لڑتے رہے. آج اپنے اقتدار کے لیے 4 قدم بڑھ کے عاصم منی کو تا حیات باوردی فیلڈ مارشل مان رہے اور الزام عمران خان پہ لگاتے رہے کہ یہ فیض امید کے ساتھ 10 سال حکومت کرے گا. یہ وہ واردات تھی جو فوج نے بتا کے یہ لائے آرمی چیف. یہ اختیار ولی، عطا تارڑ، بیرسٹر عقیل، ان کی باتیں سنیں تو اب تو ہنسی بھی نہیں آتی، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو فوج کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا، جو دہشت گردی اس کے پیچھے وردی کے نعرے لگاتے رہے. جنرل باجوہ کی ٹانگیں کانپنی، پسینہ، پیشاب سے پتلون گیلی، یہ باتیں کرتے رہے. آج انہی کی بوٹوں کے تسموں کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں اقتدار کی لالچ میں. تو پاکستان کی تو اینٹ سے اینٹ بجائی جا رہی ہے، آئینی، قانونی، ہر لحاظ سے. ابھی اوورسیز پاکستانی چونکہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اس لیے انہیں دوہری شہریت ختم کرنے کا مطالبہ، اور اس میں کر دیتے واردات، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں. مسئلہ کیا ہے کہ آرمی چیف کے بھی اپنے خاندان سمیت پاکستان کے تمام فوجی افسران، پارلیمنٹیرین، آپ سارے کے سارے دیکھ لیں، وہ سارے دوہری شہریت والے، اس لیے نہیں کرتے. اب جو آذربائیجان میں معاملہ ہو رہا ہے، شہباز شریف
وہاں چیف آف آرمی سٹاف، فیلڈ مارشل، چیف آف ڈیفنس وغیرہ وغیرہ، عاصم منیر صاحب بھی موجود ہیں. اب اتنے سارے عہدے اکٹھے ہیں ایک ہی شخص کے، اور وہ تمام ممالک میں موجود ہے، ابراہم اکارڈ معاہدے میں ملاقاتیں کر رہے ہیں. یہاں اب آخری مرحلہ ان کے یہ ہے. اسرائیل کے وزیر اعظم نے لیکن کہا کہ غزہ میں جو فوج جائے گی ہماری مرضی سے جائے گی. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا بالکل تائید کرے گی، آپ کے نیچے کام کریں گے، یعنی فوج اسرائیل کے ساتھ مل کے وہاں فلسطینیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے شکار کرے گی. یہ سہیل افریدی کے بیان پہ بڑا نا غصہ ہے نا، مسجد میں کتے باندھنے پہ بڑی. ایک مسجد کیا، یہاں سینکڑوں مسجدوں کی لوگوں نے تباہ و برباد ہونے کی بمباری کی وہ ویڈیوز کی بھرمار کر دی. وادی تیرا سمیت جہاں قبضے بھی ہیں، کیمپ بھی بنے ہوئے ہیں. خیبر پختونخوا کی مسجدوں میں تو جو ہوا انسانی جان کے ساتھ کنٹینر آپ کے سامنے ہوا ہے آنکھوں کے. انہوں نے کہنا تھا ورنہ نوٹنکی ہے. 9 سال کی بچی کو گھسیٹنے سے لے کے حاملہ عورتوں تک ظلم پنجاب میں آپ کے سامنے ہوتا رہا. یہ ثانیہ مرید کے آپ کے سامنے. وہ غریدہ فاروقی صاحب داتا دربار کے باہر وہ جانور اور پرندے مارنے پہ افسوس کر رہی تھی. بڑا غلط کام کیا حکومت نے، ظالم لیکن لوگ ہیں. لیکن ان کی آنکھوں سامنے ڈی چوک مرید کے جو ہوا، ایک لفظ اگر ان کے منہ سے نکلا ہو کسی کے، اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے. اور مسجدوں میں کتے سے ان کو اتنا غصہ ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جس طرح تاراج کرتے رہے، یہ بھی آپ دیکھتے رہے سب کچھ. پرویز مشرف نے لال مسجد میں جب آپریشن کیا تھا، قرآن پاک کے جلائے کے نسخوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا. یہ آج کہتے ہیں جی ہماری اکیڈمی میں 5 وقت کی نماز اور ناظرہ قرآن پڑھایا جاتا ہے. سہیل افریدی کے ساتھ لیکن پورا پاکستان کھڑا. تکلیف ہے انہیں بڑی سخت. ابھی وہ نون لیگ کے کچھ اکاؤنٹ میں دیکھ رہا تھا، آرمی چیف کو ٹیگ کر کے کہہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ تیفی بٹ والا کام کریں. وہ بھول جاتے ہیں تیفی بٹ پنجاب سے تھا، جہاں سے انٹرپول سے لائے اور پنجاب کو مریم نواز نے انکاؤنٹر کیا. اب ان افسران کی مائیں بہنیں بیٹیاں تک گھروں سے لاپتہ ہیں جو کر گئے. سہیل افریدی قبائلی ہیں، ایسی کوئی حرکت الٹی سیدھی کریں تو پھر ذمہ دار جانتے ہیں کہ آگے ان کی نسلوں کے ساتھ کیا ہوگا. تو انہیں سوچنا چاہیے اس طرح. ابھی تحریک انصاف نے مکمل مزاحمت کا اعلان بھی کیا ہوا. دفعہ 144 3 MPO سارے معاملات خیبر پختونخوا سے ختم کیے جا رہے ہیں کہ کسی کو اٹھانے نہیں دیں گے، کسی کو اغوا نہیں کرنے دیں گے. آج ان کا پارلیمانی اجلاس بھی سینٹ کا 27ویں ترمیم کو مسترد انہوں نے کیا ہے، اور کوشش پوری کریں گے، لڑیں گے محاذ میں جب تک کر سکتے ہیں. اب اسٹیبلشمنٹ نے اس دوران شاہد افریدی صاحب چابی والے لانچ کیے ہیں. اس کو تو دیکھیں، مجھے اس لیے اس بندے پہ غصہ ہے کہ اس نے پورے پاکستان کا سر آسٹریلیا میں شرم سر جھکایا جب اس نے وہ گیند منہ میں لے لی تھی. بال منہ میں لے لیتا تھا، آپ کو پتا چباتا تھا باقاعدہ. پتہ نہیں کیا سمجھ رہے تھے اس وقت، ذہن میں کیا تھا ان کے. 24 کیمرے لگے تھے، لاکھوں لوگ بیٹھے ہوئے تھے. جس بے شرمی اور بےغیرتی کا انہوں نے مظاہرہ کیا، یہ ایک جرم ہی کافی ہے. یقین کریں اس بندے کو تو دیکھنے کو دل نہیں کرتا دوبارہ. بہرحال اس کے علاوہ بھی کچھ اور انٹرنیشنل خبریں ہیں، لیکن حسب معمول ویڈیو کا وقت مکمل ہے. انشاءاللہ اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.